अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनफोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से जो मुल्क की सियासत पर गैर यकीनी के बादल छाए हुए थे, अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक छट चुके हैं। रात तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला रवाना हो गए। आज नए वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए कागजात नामजदगी भी जमा हो गए और मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ और PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और अब कल इस पर वोटिंग होने जा रही है। मगर इसके साथ साथ आज फवाद चौधरी साहब ने और शेख रशीद ने यह ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ कल इस्तीफों का ऐलान करने जा रही है। मगर थोड़ी देर बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया कि इस्तीफे देने का हतमी फैसला नहीं हुआ। अब ये कन्फ्यूजन क्यों है, ये अपनी जगह एक बड़ा सवाल है। आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल का जायजा लेते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और इमरान खान की नाकामी के पीछे बड़ी वजूहात क्या थीं और कौन सी बड़ी गलतियों ने इमरान खान साहब को 5 साल पूरे नहीं करने दिए। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि जब मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमती बेंचेस पर आकर बैठ जाती है और अगर शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की कुर्सी संभालते हैं तो उनके लिए बड़े बड़े चैलेंजेस कौन से होंगे और आने वाली हुकूमत को कबल अज वक्त इंतखाबात सूट करेंगे या नहीं। ये तमाम सवालात हैं और इन पर तजिया आज शामिल करते हैं फहद साहब का। सर, रात जब हम प्रोग्राम करके निकले थे तो उस वक्त तक हम यही डिस्कस कर रहे थे कि डिले कर रहे हैं, स्पीकर साहब डिले कर रहे हैं और कोई इम्कान नहीं लग रहा था कि 12 बजे तक वोटिंग हो पाएगी। लेकिन एकदम से रात में ऐसी कौन सी कहानी डेवलप हुई, क्योंकि आप भी इधर से निकल के कुछ ऐसे लोगों से जाके मिले भी हैं, असेंबली भी आप गए हैं, तो ऐसी क्या कहानी थी कल रात की जिसके बाद सारा सिनेरियो एकदम से चेंज हो गया? शुक्रिया वकास। देखिए, मेरे ख्याल है कल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यही लग रहा था कि मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल था और मेरी और आपकी बात भी हुई थी कि ये मामलात इस तरह चल नहीं सकते और कहीं ना कहीं रात को ये किसी न किसी तरीके से इसका कोई ना कोई आउटकम निकल आएगा। लेकिन वो क्या आउटकम निकलेगा वो वाकई में किसी को मालूम नहीं था और मामलात जो हैं वो हर गुजरते लम्हे जो हैं वो पेचीदा से पेचीदा होते जा रहे थे। तो शाम को जाहिर बात है जब असेंबली का आगाज़ हो रहा था एक बार फिर इफ्तारी के बाद, तो यही हर तरफ यही बात हो रही थी कि जी स्पीकर साहब जो हैं असद कैसर साहब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस करवाएंगे नहीं करवाएंगे, क्योंकि सारे दिन आप सुन रहे होंगे कि वो मुतज़ाद किस्म की वो बातें कर रहे थे। पहले कह रहे थे कि जी बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की 1-1 में उस पर अमल कराऊंगा, आईन और कानून के मुताबिक करूंगा। फिर वो ढीला पड़ना शुरू हो गए और उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, कल तक वो वज़ीर आज़म थे, आज तो वो नहीं है, कि वो नहीं तैयार ये वोट करवाने के लिए। शाम जब हुई है तो उसके बाद मामला थोड़ा सा गंभीर होना शुरू हो गया था। देखिए, मैं तकरीबन यहाँ से हमने ख़त्म किया 9 बजे, तो मैं उसके बाद यहाँ से निकला हूँ और उस वक्त ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि अब क्योंकि वक्त कम होता जा रहा है, 12 बजे का टाइम है। आपको याद होगा कि उससे पहले दिन को हम कुछ जो है वो PTI के वकला से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था नहीं जी ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये आज ही करानी है वोटिंग। वो तशरीह दे रहे थे, मिक्सअप कर रहे थे, तशरीह को कोर्ट कर रहे थे। और आपको याद होगा कि हमने जितने भी लोगों से बात की थी सबका ये ख्याल था कि जी क्योंकि ये 3 अप्रैल को हम वापस चले गए तो आज ही के दिन है। वो चीज़ साबित होना शुरू हो गई जैसे जब 10 बजे 10:30 बजे और हलचल शुरू हो गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि अब मामला जो हैं वो बिल्कुल 12 बजे के बाद अगर आगे जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो जाएगी। तो हुआ फिर यूं कि जो कहीं पे ये फैसले हुए कि ये आईनी वायलेशन जो है ये इसको करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो फिर आपने देखा कि अदालतें खुलना शुरू हो गई और वो क्या सिग्नल था, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो खुलना था वो इससे ज़्यादा क्लियर सिग्नल तो कोई नहीं हो सकता था कि 12 बजे नहीं, आपने वोट कराया नहीं और कंटेम्प्ट आया नहीं। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी बात। तो वो दबाव एकदम बढ़ना शुरू हो गया था और असद कैसर साहब जो हैं जो कभी पार्लियामेंट जाते थे, पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म के घर जाते थे, फिर वो वापस आते थे, उनके ऊपर दबाव हुआ था। बहरहाल खैर वो किस्सा मुख्तसर ये कि मैं तकरीबन मैं फिर रात को जरा निकल गया देखने के यहाँ पे हालात क्या है रेड जोन के आसपास, तो हर तरफ से इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। अच्छा, हर तरफ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कंटेनर डाल के इनको सील किया हुआ था। एक यहाँ से सीरीना की तरफ से रास्ता जाता है वो बंद था। अगर आप फिर मैं उस तरफ चला गया जो पुरानी नेशनल असेंबली जहाँ पे नादरा का दफ्तर है वो रास्ता बंद था। फिर जो मेन डी चौक वाला रास्ता है वो बंद था। फिर उससे अगर आप आगे जाएं जहाँ पे वो मैरियट होटल वाला रास्ता है वो बंद था। सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ था और वो था वो मरगला की साइड से जो है। तो बिल्कुल बड़ी हैवी वहां पे हर तरफ सिक्योरिटी थी। पार्लियामेंट के अंदर मैं जब पहुंचा हूं तकरीबन कोई 11:30 बजे, तो उस वक्त असद कैसर साहब जो हैं वो
سیٹ پہ آ چکے تھے. ٹھیک ہے, اناؤنس نہیں کیا اور وہ اپنا انہوں نے اناؤنس کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ بڑے تاریخی لمحات تھے اس حوالے سے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں کمی کو دیکھنے کو ملتے ہیں, اور اللہ کرے نہ دیکھنے کو ملے. میں تو یہ بھی کہوں گا کیونکہ یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. تو وہ خیر اسپیکر صاحب نے اس جو ہے وہ استعفیٰ دیا. استعفیٰ دے کے جب انہوں نے کہا کہ جی میں یہ ایاز صادق صاحب کو دے رہا ہوں تو بات ختم ہو گئی تب تو کہ جی معاملہ حل ہو گیا ہے. لیکن ایک بڑی انفارچونیٹ وہاں پہ واقعہ بھی ہوا کہ وہ, اور جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وکاس میں اتنے یعنی 3 دہائیوں سے میں اس پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں, اس کو میں دیکھ بھی رہا ہوں. میں نے پہلی بار بڑا ہی افسوسناک واقعہ دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی کے جب وہ اسپیکر نے استعفیٰ دیا تو تمام تر جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ اٹھ کر باہر جانا شروع ہو گئے. انہوں نے ہال خالی کر دیا تھا. ان میں سے ایک صاحب ہیں جو جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا تو اس میں بھی وہ ملوث تھے, وہ جو گیٹ کو لاتے مار رہے تھے, فہیم خان. تو بہرحال میں نام نہیں لیتا, جو بھی تھے. تو وہ وہاں پہ ان کا کوئی کسی سے گیلری میں مٹ بھیڑ ہو گئی, انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ گالم گلوچ شروع کر دی. اچھا. اور یہ فلور آف دا ہاؤس پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ساری گیلریز بھری ہوئی ہیں, سارے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, سارا میڈیا بیٹھا ہوا ہے, لائیو کوریج ہو رہی ہے, اور انہوں نے اتنی غلیظ زبان استعمال کی وہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ. یعنی اس طرح کی انڈگنیٹی مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی دیکھی ہو نیشنل اسمبلی کے اندر. بہرحال وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا, اور مجھے لگا یوں کہ دیکھیں کہاں سے حکومت شروع ہوئی تھی اور کس ٹون پہ ختم ہو رہی ہے. تو وہاں سے وہ نکلے, اور اس کے بعد پھر معاملات ہمیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ پھر وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے پھر ایک دم ایشوز آئے, اور پھر یہ معاملہ ایاز صادق صاحب آئے, پھر رات کو 2 بجے تک معاملہ چلا. بالکل. اور صبح بھی پھر جو صورتحال تھی, ایک جو پروسیس تھا, جو ڈیو پروسیس اتنے دنوں سے تھا, اس کے اکارڈنگ چیزیں آگے چلنا. میں صرف ایک بات اور کہہ دوں کہ کل بہت کچھ ایسا ہوا جو ہم یہ کبھی یہ منظر عام پہ آئیں گی. یہ چیزیں جب تاریخ لکھی جاتی ہے, یا تاریخ سے پہلے, تاریخ میں تو شاید ٹائم لگتا ہے, اس سے پہلے بھی یہ چیزیں باہر آ جائیں گی. کل ہم بالکل ایج تک گئے ہیں, یہ نظام ایج تک گیا ہے, اور تھوڑا سا آگے جاتے تو آگے کھائی تھی. ہم کھائی کو ٹچ کر کے واپس آئے ہیں, اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک بحران جو کہ کوئی بحران نہیں تھا, ایک سمپل آئینی پروسیجر تھا, اس کو بحران بنا کے یہاں تک لایا گیا کہ وہ گیا تھا, یہ نظام گیا تھا. لیکن اس میں ایک اچھی بات تھی, اور اچھی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا بحران بھی آیا, لیکن اس کا رستہ پھر بھی ایک اس فریم قانونی نظام کے اندر سے نکل رہا تھا. عدالتیں تیار تھیں, اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو عدالتوں کے ذریعے یہ بحران کا جو سلوشن تھا وہ نکل آتا. تو کل جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنے خوفناک مصنوعی بحران کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہمارا ایگزسٹنگ سسٹم ہے وہ ان آپریشن آ گیا تھا, اور اگر ضرورت پڑتی تو وہ اس کو سنبھال بھی لیتا. اچھا, آپ کے اسی پوائنٹ سے میں اگر ایک نقطہ نکالوں, جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایج تک ہمارا جو ہے نا وہ سسٹم گیا اور آگے کھائی بھی تھی, لیکن سر یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. پہلے بھی کئی دفعہ ہسٹری ہم دیکھیں تو اسی طرح ایج پہ گئے نظام, کبھی گر بھی گئے, کبھی بچ بھی گئے. کہہ رہے ہیں. تو اس میں ریسپانسبل کون ہے؟ سیاستدان ہیں, سسٹم میں بیٹھے کچھ لوگ ہیں, کیا کیوں ہر دفعہ ہم ایج پہ پہنچتے ہیں اور کبھی گر دیکھیں اب ہر باری جو ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہر باری اس طرح کا ہوا ہے, اور بحران ہر کچھ عرصے بعد ہو جاتا ہے, اور کئی بار تو لڑک بھی جاتے ہیں, ہم لڑکے بھی ہیں. اور ان تمام بحرانوں میں اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو فالٹس نظر آتی ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے, دیکھیے یہ میرے خیال میں اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ اس میں پیچیدہ ریزنز نہیں ہیں. یہ جو تمام تر الزامات ہیں کہ جی وہ دیکھیں انہوں نے تو کرپشن تھی تو بندے خریدے تو یہ کیا وہ کیا, وہ سارا ٹھیک ہوگا. لیکن دیکھیں یہ نظام ایک سسٹم ہے نا, کوئی ایک بنانا ریپبلک تو ہے نہیں. اس میں عدالتیں ہیں, اس میں آئین ہے, اس میں ہر چیز کا طریقہ کار ہے, قوانین ہیں, رولز ہیں, ان کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. اگر کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کہیں ان کہیں پہ تو معاملات نہیں چلتے. یہ سارے بحران میں ایک بالکل سمپل سے کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو جان کر پولیٹیسائز کیا گیا. کیوں؟ تاکہ ہم اقتدار سے باہر نہ نکلے. اور یہ پوری جو کہانی بنی تھی کہ جی یہ سازش ہے تو یہ ہے تو امریکہ ہمارے پیچھے پڑ گیا تو خط آ گیا, اس میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا, اور میں ابھی بھی مینٹین کرتا ہوں. اور اب تو جو ہمارے جو باوثوق
ادارے بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں. تو میرے خیال میں اگر جب ہم بیٹھ کر اس پہ ایک بار اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ بحران جو ہوا اور ہم بالکل ایج تک پہنچے کون قصوروار تھا, تو میرے خیال ہے جواب مشکل نہیں ہے. اگر یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ خود سارا کچھ نہ کرتی تو کوئی بحران نہیں. اصل میں گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد والا لفافہ ہے اس میں ہم سازشی خط کی کہانی بھی ڈال دیتے ہیں, اور جو ووٹ خریدنے والا معاملہ ہے وہ سارا لپیٹ کے اور ایک جواز کریٹ کر دیتے ہیں, اور شاید ہماری گورنمنٹ بچ جائے گی. اچھا, آج سر دوسرا جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, استعفوں کے حوالے سے کچھ متضاد خبریں چلی ہیں. فواد چودھری صاحب بنی گالہ میں تھے ایک میٹنگ میں, اس کے وہ بعد باہر نکلے تو انہوں نے میڈیا سے ٹاک کیا. ہم پہلے وہ سنوا دیتے ہیں نا, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جی, کور کمیٹی کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے, اور اس کے لیے ہم قومی اسمبلی سے شروع کر رہے ہیں. اگر شہباز شریف کے کاغذات کے اوپر ہمارے آبجیکشنز نہیں ہوتے تو کل ہی ہم یہ ریزگنیشن جو ہے وہ دے دیں گے. پارلیمانی پارٹی میں زیادہ تر استعفے وہ پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب کو دے چکے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب نے کور کمیٹی کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے. اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے بھی یہی کہا, لیکن اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ہے وہ بیان چلا کہ ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, اور کور کمیٹی میں بھی اختلاف ہے کہ استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے. تو یہ میرے خیال میں سیاسی طور پہ ایک اور مس کیلکولیشن کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. دیکھیے وقاص, پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ آج کھڑی ہے اس میں جو سب سے بڑا قصور ہے وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے بار بار اس طرح کی پالیسیز اپنائی ہیں جن میں تصادم تھا. اچھا, اب میں اس میں بار بار کہتا ہوں کہ جی میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ جی ایسے لوگ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ جی آپ یہ کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو لیڈر ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے, آخر وہ اپنے جو آپ کے مشیر ہیں یا جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں ان کو سلیکٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کپتان کی ذمہ داری. ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہہ بھی نہیں. بالکل. تو یہ چاہے وہ عمران خان صاحب خود ہوں یا ان کے وزراء اور مشیران ہوں, وہ یہاں پہ جہاں تک یہ پہنچے ہیں اس کی یہ ہمیں نظر آ رہا تھا. اور کب سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب اگر آپ اس طرح کی سیاست کریں گے, اگر آپ سب سے لڑیں گے, مجھے بتائیں کوئی ایک ادارہ رہ گیا ہے جس سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لڑائی نہ کی ہو یا تصادم نہ کیا ہو؟ سب سے انہوں نے سینگ لڑائے. اور بار بار جو ہے وہ ہم بھی بات کر رہے تھے اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح گورنمنٹ اس طرح نہیں ہوتی, یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے, یہ تو ایک پارلیمانی نظام ہے جس میں چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں, ہر ادارہ ہے اس کی اپنی ایک ڈومین ہوتی ہے, اس میں گورنمنٹ ایک ادارہ ہے. لیکن انہوں نے نہیں مانی, اور اسی طریقے سے یا تو کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں تو درست ہے, باقی کوئی جو مرضی کیا ہے وہ غلط ہے. اس پالیسی پہ جب وہ چلتے رہے تو الٹیمیٹلی وہ بالکل تنہا رہ گئے تھے. اور تنہا صرف اداروں کے یا جماعتوں کے حوالے سے نہیں, اپنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, اپنے اتحادی چھوڑ کے گئے ہیں. یہ جو کہنا کہ جی وہ خرید لیا یہ ٹھیک ہے, سیاسی نعرہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں, اور ہم نے کی بھی ہے, آپ نے بھی کی ہے, سب کو معلوم ہے کہ ان کی شکایات کیا تھیں, اور ان میں سے بہت ساری شکایت یہی تھیں کہ یہ آپ کس طریقے سے گورنمنٹ چلا رہے ہیں. تو اب وہ غلط فیصلہ سازی کے نتیجے میں یہاں پہ پہنچے, اپنی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب بھی اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے, تو پھر تو آگے جا کے اور مسئلہ ہوگا. اب یہ جو فیصلہ ابھی آپ نے سنوایا, اب دیکھیں نا, پہلا دن ہے آج حکومت سے باہر ہیں یہ, اور پہلے دن وہی جو ایک عجیب مس کوآرڈینیشن گورنمنٹ میں نظر آ رہی تھی وہ باہر نکل کے بھی آ رہی ہے. بغیر سوچے سمجھے کوئی ایک دو لوگ کہتے ہیں جی ہم استعفیٰ دے رہے ہیں, تیسرا کہتا ہے ہم نہیں دے رہے. ایک کہتا ہے جی پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, دوسرا کہتا ہے نہیں جی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یعنی کہ وہ جو ایک عجیب قسط پسند, مجھے نہیں سمجھ آتی قسط ان کی فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے, کون کرتا ہے, اور کون اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ فیصلہ جا کے میڈیا کو بتا دو. اب یہ فیصلہ کہ جی ہم استعفیٰ دیں گے, مجھے نہیں پتا اس پہ کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور کتنی نہیں ہوئی, کیونکہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی زاویے سے آپ دیکھ لیں یہ فیصلہ غلط ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا اور عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا, لیکن مجال ہے کسی کی سن لیں. بالکل. اس پہ ہم بریک لے لیتے ہیں اور ذرا کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ استعفے دیتے ہیں اور اسپیکر جو مخالف پارٹی کے سامنے بیٹھا ہوگا وہ ان کو کیسے ٹریٹ کر سکتا ہے, اور اس کا الٹیمیٹلی کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف استعفوں والے آپشن پہ جاتی ہے تو کیا ان کو سیاسی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا نقصان ہو سکتا ہے. فہد صاحب, اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے
اور اپنے ریزگنیشن اسپیکر کے پاس بھجوا دیتے ہیں. تو جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی یہ ہوا تھا کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ ریزگنیشنز لے کے بیٹھ گئے تھے اور آگے انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہیں دیے. تو میرا خیال میں تو یہ اسپیکر کی ثواب دید ہے کہ ان کو کب تک ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور کب الیکشن کمیشن میں بھیجتے ہیں. اچھا اب دیکھیں نا، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ جو کرنے جا رہے ہیں یا جو لوگ ان میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ آپ کریں، اب ہمیں یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس حوالے سے اختلاف رائے ہے. جی یہ سامنے آ گئی یہ بات. بالکل. ہمیں یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ کم از کم 2 لوگ کون ہیں جو بار بار یہ پش کر رہے ہیں کہ استعفے دیں اور اسمبلی میں نہ بیٹھیں. وہ وہی 2 لوگ ہیں جنہوں نے آ کے یہ اعلان کیا ہے. ازیوم ہم کر سکتے ہیں تو یعنی کہ اس میں وہ فواد چودھری صاحب تھے اور شیخ رشید تھے. تو کم از کم بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسمبلیوں میں نہ بیٹھیں. اب یہ منطق کیا ہے؟ منطق یہ ہے کہ جی اگر ہم تمام تر ہمارے جو لوگ ہیں ممبران ہیں وہ اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں تو یہ نظام چلنا مشکل ہو جائے گا، یہ اسمبلی چل نہیں پائے گی اور زبردستی پھر ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. یہی ان کا مطالبہ ہے میرا خیال ہے. اچھا اب ذرا اس کو تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں کتنی ہیں نیشنل اسمبلی میں؟ نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل جو ان کی سیٹس ہیں وہ ہیں 155، لیکن اس میں مائنورٹیز اور جو ریزرو سیٹس ہیں وہ مائنس کر دیں تو ان کی 122 سیٹس رہیں. یعنی 122 ہیں جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں. اس میں ناراض اراکین شامل ہیں جی. اچھا اب ان 122 میں سے تقریباً 20 تھے، 20 سے 22 کے قریب، تو پیچھے رہ گئی 100. اچھا اب بتائیں کہ ان کا ہمارے پاس وہ بھی ہے کہ کتنے کون سے صوبے سے ہیں؟ جی بالکل. اس میں جو پنجاب کا شیئر سب سے زیادہ ہے. اگر 122 ہم ٹوٹل ابھی ان کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو 67 سیٹس جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں پی ٹی آئی کی تحریک انصاف. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کے پی کے میں 36 ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل. اور پھر سندھ میں ان کی جو ہیں وہ 14 ہیں. 14 میں سے ایک انٹیریئر سندھ میں ہے اور 13 جو ہے وہ کراچی میں اور 2 بلوچستان میں ان کی ٹوٹل سیٹس. اچھا اب دیکھیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کرتی کہ ہم نے واقعی میں استعفے دینے ہیں، اب ان کو مسائل کیا ہوں گے؟ اور یہ میرے خیال میں ان کی میٹنگ میں یہ بحث ہوئی ہوگی، لیکن ہم اپنے ویورز کے لیے اس بحث کو ادھر لے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب یہ سارے کے سارے ریزائن کریں گے تو یہ ریزائن کریں گے اور یہ اپنا ریزائن بھیجیں گے اسپیکر کو. اسپیکر کس کا ہوگا؟ ان کا تو نہیں ہے. اب نیا اسپیکر الیکٹ ہونا ہے، وہ یا پی ایم ایل این کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا یا جس کا بھی ہوگا، جو بھی اب رولنگ کولیشن آ رہی ہے اس کا اسپیکر ہوگا. اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ استعفے جب تک الیکشن کمیشن کو فارورڈ نہیں کریں گے تب تک وہ باقاعدہ طور پر نوٹیفائی نہیں ہوں گے اور وہ سیٹ خالی نہیں ہوگی. جو ہمارا آئین کہتا ہے یا جو رولز کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے گا کہ ہاں جی یہ استعفیٰ جو ہے یہ قبول ہو گیا ہے اور نوٹیفائڈ ہے، اس کے 60 دن بعد بائی الیکشن ہونا ہے. اب آپ یہ اس طرح کا سینیریو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسپیکر کے پاس وہ آ گئے 120 آ گئے، وہ لے کے بیٹھ گیا. اچھا اب کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسپیکر کے پاس کوئی ٹائم فریم ہے کہ وہ ہفتہ رکھے، 2 ہفتے رکھے؟ ان لمیٹڈ ہے سر. انلمیٹڈ ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ کب وہ 1 سال بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے جو ماہرین ہیں ان سے کنفرم کر کے چیک کر کے پھر یہ ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ اسپیکر کو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ. اب سوچیں، اب اسپیکر نے وہ استعفے رکھ لیا اپنے پاس اور وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں اس کی اسکروٹنی کروا رہا ہوں، میں چیک کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میں نے انہوں نے خود ویلنگلی دیے کہ نہیں دیے، دستخط ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، جو بھی ہے. جی اب جب تک اسپیکر نے وہ رکھے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ جس میں گورنمنٹ اب نہیں آ گئی ہے وہ چل رہی ہے، اس میں اپوزیشن نہیں آ رہے. انہوں نے استعفے دے دیے ہیں، قبول نہیں ہوئے، ان کی سیٹ خالی نہیں ہوئی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے استعفے دے دیے تو پارلیمنٹ نہیں آ رہے. کس منہ سے پارلیمنٹ نہیں آ سکتے؟ بالکل. جب نہیں آ رہے اور پارلیمنٹ چل رہی ہے تو جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کرانی ہے وہ کرا لیں گے، جو قانون پاس کرانا ہے وہ کرا رہے ہیں، چاہے وہ ای وی ایم کا ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، چاہے نیب کے حوالے سے کچھ اور ہے، تقرریاں ہونی ہیں، اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں جن میں ضرورت ہوتی ہے لیجسلیشن کی، جو دل کرے گا ان کا وہ کروا رہے ہیں. اچھا پہلی بات. جی آپ کو اس میں ایک اور نقطہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہم نے یہ کیلکولیشن بتائی ہے کہ پنجاب میں 67 سیٹس ہیں. اب اگر جو حکومت میں جو بھی بیٹھیں گی جماعتیں ہیں وہ کیلکولیشن کرتی ہیں کہ یار پنجاب میں 67 میں ہماری اسٹرانگ ہولڈ کہاں پہ ہے، تو پھر یہ اسپیکر کا استحقاق ہے کہ 1 بائی 1 وہ ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن کو دے کہ آپ میں نے ویریفیکیشن کر لیا اور آپ اس حلقے پہ 60 دن کے اندر الیکشن کروا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسپیکر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی اچھا چلے میرے پاس یہ 120 آ گئے ہیں
وہ جو فیصل آباد کی جو سیٹیں ہیں وہ تو ہمارے امیدوار تو ویسے ہی تیار ہیں، تو ٹھیک ہے ہم کروا لیتے ہیں بائی الیکشن، ہمارا کیا جاتا ہے، سیٹ ہمیں مل. وہ 3 استعفے یا 2 استعفے یا 5 استعفے ایکسیپٹ کر کے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیں گے اور کہتے ہیں میں نے ویریفائی کر لیا، آپ وہ کر دیں شیڈول. الیکشن کمیشن کے بعد جب وہ آئے گا الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس دن سے 5 سیٹوں پہ 60 دن کے اندر الیکشن جو ہے ان کی تاریخیں آ جائیں گی. اچھا اب وہاں پہ جب تاریخ آ جائے گی اب وہاں پہ ٹکٹ ملنے، تو جن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ریزائن کیا ہے اب وہ واپس تو الیکشن لڑنے نہیں جا سکتے. اس کی تو منطق نہیں بنتی بھائی، اگر آپ نے الیکشن ہی لڑنا تھا تو آپ ریزائن کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد ہی نہیں تھا وہ. تو وہ پھر ٹکٹ یا تو پی ٹی آئی، پھر پی ٹی آئی کسی اور کو ٹکٹ دے گی، پی ٹی آئی تو پھر اس میں حصہ نہیں بنے گی. اگر حصہ نہیں بنے گی تو جو رئیسی کسر ہے ختم ہو جائے گی، وہاں پہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو بھی ہے وہ جیت جائے گی. تو وہ سیٹ بھی گئی ان کی، اور سیٹ گئی ایک بار تو گئی. پھر اس کے بعد وہ کچھ دن بعد سوچیں گے کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں وہ جو کراچی میں سیٹیں تھیں ان پہ کروا لیتے ہیں. وہ 3 مہینے بعد اسپیکر وہ ان کو ایکسیپٹ کرے گا کراچی والی سیٹوں کی ریزگنیشن، وہ اسپیکر کو وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیں گے، کراچی میں 10 بائی الیکشن ہو جائیں گے. وہ ویسے ہی عام ایک تاثر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جیتنا ویسے انہوں نے نہیں ہے، ابھی کروائیں گے. پی ٹی آئی حصہ ہی نہیں لے رہی ہوگی، وہ یا ایم کیو ایم جیت جائے گی یا پیپلز پارٹی جیت جائے گی یا ٹی ایل پی جیت جائے گی، ہمیں کیا پتا، وہ سیٹ وہ بھی گئی. تو کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی 120 سیٹیں ہیں وہ اس طریقے سے گوا دیں؟ اچھا کچھ سیٹوں پہ ہو سکتا ہے اسپیکر کہے کہ جی ہم نے نہیں الیکشن کرانا ابھی فی الحال، وہ اس پہ بیٹھا رہے جب تک اگلا جنرل الیکشن نہیں آ جاتا. تو ہر حوالے سے یہ فیصلہ پی ٹی آئی کو اتنا زیادہ نقصان پہنچائے گا کہ ان کی جماعت، ان کے امیدوار، ان کا ووٹ بینک اور ان کا پارلیمنٹ کے اندر رہنے سے جو اس نظام میں انفلوئنس، وہ سب فارغ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پی ٹی آئی شاید یہ کیلکولیشن کر رہی ہے کہ شاید ابھی الیکشن قریب ہوں تو ہم استعفے دیں گے تو ایک بوم کریٹ ہو جائے گا، ہم جو ہے وہ مزید پاورفل ہو کے آ جائیں گے. ایک ہم نے بریک لیا اور بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے کہ اب جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ جو حکومت میں آئے گی اور اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑے بڑے چیلنجز کون سے ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب بریک سے پہلے ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی ہے جو بھی سارا عدم اعتماد کا پروسیس تھا. اب اگلی گورنمنٹ کے واضح امکانات ہیں کہ نون لیگ سے میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے. اب تک کی نمبر گیم ہم دیکھیں تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ اس سینیریو میں، آج کے سینیریو میں، کیا ان کو قبل از وقت انتخابات سوٹ کرتے ہیں؟ اچھا اس میں کچھ وقاص ایسا ہے کہ یہ سوال لے کر میں نے بڑے لوگوں سے بات کی ہے. 2 سوال میں سب سے پوچھتا رہا ہوں جو اب یہ نئی گورنمنٹ کے لوگ آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جی الیکشنز کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے، اور دوسرا یہ کہ اب آپ نے گورنمنٹ میں آ کے کرنا کیا ہے. تو ان کی جو کچھ ترجیحات مجھے سمجھ آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا میرا خیال ہے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جی سچویشن کیسی ڈیولپ کرتی ہے. یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں، گورنمنٹ بنتی ہے، دوسری طرف سے کیا حالات بنتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا کیا ریاکشن آتا ہے، ان کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں. میرے خیال میں اگر استعفے وغیرہ آنے شروع ہو گئے تو پھر انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، تو وہ دیکھیں گے صورتحال کیا ڈیولپ کر رہی ہے. پہلی بات. جہاں تک ترجیحات کا معاملہ ہے، پہلی تو ان کی ترجیح ہوگی کہ جی گورنمنٹ کو جو ابھی گورنمنٹ فارمیشن ہونی ہے، کل پرائم منسٹر کا الیکشن ہے، وہ ہو جائے گا کل ہی. میرے خیال ہے اوتھ ٹیکنگ ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کا اوتھ ہوگا، پھر فوری جو ہے کہ انہوں نے اپنی کابینہ کی تشکیل ہونی ہے. اس کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے اس وقت بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے اس میں جو چیلنج ہے وہ یہ کہ انہوں نے تمام تر جو جماعتیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. 13 جماعتیں ہوں گی حکومت میں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ بڑی بیلنسنگ ایکٹ ہے، اور اسی میں جھگڑے ہوتے ہیں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں اور رنجشیں ہوتی ہیں. تو کوشش ان کی پوری یہ ہے کہ پہلے شروع میں نہ گڑبڑ ہو جائے، کیونکہ اتنی بڑی کولیشن کو سنبھالنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے ٹارگٹ ایک تھا کہ عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کرنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب سب کے سیاسی مفادات الگ الگ ہیں. بالکل. اور 13 مفادات الگ ہوں گے تو شہباز شریف صاحب کو مینج کرنا مشکل ہوگا. اور اوپر سے پھر انہیں پتا ہے کہ اب آگے تو الیکشن آ رہا ہے، الیکشن تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں. تو پہلی چیز تو کیبنٹ فارمیشن ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں، جو امپورٹنٹ منسٹریز ہیں نظریں اس پہ ہی ہوں گی. امپورٹنٹ منسٹریز فیڈرل گورنمنٹ میں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں بنیادی طور پر سب سے امپورٹنٹ تو فائنانس ہوتی ہے. فائنانس ہے، فارن افیئرز ہے، انٹیریئر ہے، پیٹرولیم انرجی ہے،
اور اس طریقے سے 2-4 اور جو ہیں جو کی منسٹریز ہیں. تو اس کے علاوہ پھر باقی دیگر بہت ساری ایسے منسٹریز ہیں جہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, اپنے اتحادیوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. MQM کی اپنی ڈیمانڈز ہوں گی, جو کاف سے جو کچھ لوگ آئے ہیں ان کو تو دینا ہی دینا ہے, جو 1-2 لوگ آئے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ ہے. پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ نیشنل اسمبلی سے جو لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, پھر سینٹ سے بھی کرنا ہوگا, کیونکہ سینٹ میں جو ان کے سارے لوگ ہیں بڑے قابل لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پہلا چیلنج تو یہ ہوگا. جب یہ کابینہ کا ہو جائے گا تو پھر ان کے جو ابھی تک مجھے جو بتایا گیا ہے وہ 2-3 ان کے بڑے کی چیلنجز ہیں. پہلی چیز تو اکانومی ہے. سب سے پہلے انہوں نے ابھی تک کچھ نہ کچھ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے 2-4 کیا امپورٹنٹ انیشیٹوز لینے ہیں. یہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کو بڑی ڈیپ اسٹرکچرل ریفارم کریں, تو وہ بہت بڑی چیز انہوں نے نہیں جانی. سب سے پہلے تو IMF کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ابھی تو وہ ساری گڑبڑ ہوئی ہے. جی بالکل. اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی ہم نے کچھ ریلیف بھی دینی ہے لوگوں کو. وہ ریلیف کہاں سے دیں گے؟ تو ایگریکلچر کی سیکٹر میں یہ مجھے سننے کو مل رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ انیشیٹوز آ رہے ہیں. تو ایک اکنامک ہوگا. اس کے بعد دوسرا جو امپورٹنٹ ترجیح ہے وہ ہے جو یہ بہت سارے جو میڈیا کے لاز وغیرہ تھے, پیکا تو خیر اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا ہے, لیکن اس میں اور طرح وہ دیکھیں گے کوئی اس طرح کی جو لیجسلیشنز ہیں جن کو کینسل آؤٹ کرنا ہے, جس میں ریفارمز کا معاملہ بھی آ جائے گا. سب سے امپورٹنٹ وہ سب سے امپورٹنٹ, اس میں ٹائم لگے گا, لیکن یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو یہ واقعی میں بڑی جو ہے وہ ڈیو ڈیلیجنس کر یہ اس کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ ایریا جس پہ یہ ابھی سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ فارن پالیسی ہے. کیونکہ یہ جو سارا جو یہ امریکہ والا جو گیم کھیلی گئی ہے اور جو سازش بنائی گئی ہے اس سے اتنا نقصان ہوا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. اور اس میں وہ بھی ایک سیاسی طور پر ایک سینسٹیو چیز ہوگی, کیونکہ آپ نے وہ تعلقات اپنے بہتر کرنے ہیں, آپ نے ان کو ریپیئر کرنا ہے, جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرنی ہے. لیکن آپ نے اتنا آگے میں نہیں جانا کہ جو عمران خان صاحب کو کہہ دیکھا ہے میں نے تو کہا تھا یہ ثابت ہو رہا ہے. تو یہ ایک ان کے لیے پولیٹیکلی ٹرکی چیز ہوگی, لیکن اس کو بھی مینج کرنا ہے. تو یہ 3-4-5 بڑے ایشوز ہیں. اور اس میں آخری ایک ایشو یہ کہ جو PTI آ رہی ہے اس کو کیسے مینج کرنا ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہونی ہے. کل شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم کسی کو وکٹمائز نہیں کریں گے, لیکن یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے یہ اس کے اوپر کارروائی ہونی ہے. تو وہ ایک الگ پورا سیکٹر ہے کہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. اور آخری چیز یہ کہ اب اس تمام چیزوں کو لے کر اپنی گورنمنٹ کا بیانیہ کیسے بنانا ہے الیکشن کے لیے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس بطور PM ایکسکیوزز کا مارجن کتنا ہے؟ جو ابھی سینیریو چل رہا ہے, اگر 1.5 سال بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں, اگر وہ یہی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا تو ہم مجبور ہیں, نہیں کر سکتے, IMF کا جو تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے, تو یہ ایکسکیوزز پھر پبلک میں میرا خیال میں اکنالج تو نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ جو ایک بیانیہ یہ تو چلے گا, یہ ہر وقت چلتا ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو لے کے چلتی ہے, اور یہ آپ کو بار بار سننے میں ملے گا کہ جی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو دیکھیں نا ذرا, یہ دیکھیں انہوں نے کیا ہے. یہ بیانیہ بھی آئے گا, ہم نے اندر آ کے دیکھا ہے, تو یہ تو جو ہم سوچ رہے تھے کہ جو یہ گڑبڑ کر رہی ہیں تو ہمیں اندر آ کے پتہ چلا ہے کہ کتنا گند ہوا ہے. تو یہ تو ہوگا, لیکن پبلک تو اسے کنونس. اب دیکھیں یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں, وہ کیا صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں یا اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے لاتے ہیں. لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, ان کی جو پہچان کیا ہے, ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ڈوئر ہے. یہ ان کی پہچان ہے. آپ اس سے اگری کریں نہ کریں, لوگ کہتے ہیں جی نہیں اس طرح دیکھیں وہ زیادہ شوشہ زیادہ ہے, لیکن جو بھی ہے پاکستان میں اگر کسی سیاستدان نے کارکردگی کے حوالے سے اپنا نام کمایا ہے تو شہباز شریف صاحب ہے. یہ بات ٹھیک ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اصل مقابلہ اپنے امیج سے ہے. پنجاب میں وہ کیا کرتے رہے, اب سینٹر میں کیا کریں گے. پنجاب اور سینٹر میں گورننس کا جو ماڈل ہے وہ بھی الگ ہے. وہاں تو بیسیکلی صوبوں میں وکاس پروجیکٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ ہے, گورننس ہے. پروجیکٹ آیا, پیسے آئے, آپ نے جناب وہ اس کو ڈیلیور کرنا ہے. یہاں پہ ایک ڈفرنٹ ماڈل ہے. یہاں پہ آپ نے لوگوں کو مینج کرنا ہے, اداروں کو مینج کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, فارن پالیسی الگ ہے, باقی معاملات الگ ہیں, ٹیکسیشن ایک بڑا ایشو ہے. تو فیڈرل گورننس جو ہے وہ پروونشل گورننس سے بڑی مختلف ہے. شہباز شریف صاحب کے لیے پہلا ایکسپیرینس ہے, لیکن میرے خیال میں کیونکہ وہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے, تو میرے خیال میں جو ہمیں نظر آئے گا نا, وہ شروع میں کام پہ بڑا فوکس نظر آئے گا, آپٹکس کے حوالے سے بھی اور سبسٹنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ہم ناظرین یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, وفاق میں تو یہ معاملہ ہو گیا, پرائم منسٹر صاحب گھر چلے گئے ہیں. اب صوبوں میں گورنرز کے حوالے سے اور خاص طور پہ پنجاب میں اب جو
الیکشن ہونے جا رہا ہے 16 کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے تو وہاں پہ بھی اسی طرح سینیریو چینج ہونے جا رہا ہے پوری طرح؟ دیکھیے یہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کیونکہ پنجاب میں ایک تو پہلے ہی جو ہے وہ پی ایم ایل این نے اپنی نمبر شو کر دیے اور وہ میرے خیال ہے بڑے آرام سے 200 کے قریب شاید وہ پہنچ رہے تھے اور بڑا کلیئر ان کی میجورٹی 186 چاہیے تھا 200 مل رہے تھے اور وہاں پہ وہی مسئلہ ہو رہا تھا تو یہاں پہ ہو رہا تھا کہ جی کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ دوسری سائڈ پر ہے تو وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے جائز یا ناجائز جو ہے وہ معاملہ کر رہا تھا. اب وہ معاملہ یہاں پہ چینج ہو گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ بھی اب یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں اور اب میرے خیال میں بہت ہی کم امکان رہ گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت سکیں گے. تو وہاں پہ بھی اب پی ایم ایل این کی اور اتحادیوں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. اس کے بعد جو اگلی تبدیلیاں آنی ہیں وہ گورننس کی آنی ہیں. کے پی میں سندھ میں جو گورنرز ہیں اور پنجاب میں یا تو یہ تینوں خود ریزائن کر دیں گے, شاید کے پی کے گورنر تو شاید کر بھی دیا ہے میرے خیال ریزائن یا کہہ بھی دیا ہے, بالکل خبریں چل رہی ہیں. باقی جو ہیں وہ کر بھی دیں, یا تو ریزائن کر دیں گے یا نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ ریپلیس ہو جائیں گے کیونکہ یہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ گورنرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اب نئے گورنرز کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو جائے گی. تو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہمارا جو پاور سٹرکچر ہے اس سے اب بالکل ایک طریقے سے ایگزٹ ہو رہا ہے اور ان کی جو پریزنس ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں رہ جائے گی. وہاں پہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنے کے چکروں میں ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ نہ ہو پائے کیونکہ وہاں پہ ان کی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے اور وہاں پہ اگر ان کو توڑنا ہے فارورڈ بلاک بنانے تو بڑا ہی لمبا اور اس میں بڑا گند مچے گا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرف جائیں گے, ایک طرف ان کی رہے گی. بہرحال دیکھتے ہیں پاکستان میں کچھ پتہ نہیں چلتا کیسے ہوتا ہے. تو یہ اب اگلے چند دنوں میں یہ بڑے بڑے چینجز ہونے جا رہے ہیں اور بہت سارے اپوائنٹمنٹس ہونی ہے. اس لیے جو نئی اتحادی گورنمنٹ آ رہی ہے یہ انہوں نے ان کے بیچ میں جو ہے ابھی آج کل یہی ساری ہو رہی ہے کہ جی کس کو کدھر لگانا ہے اور کس کو کیا پوزیشن دینی ہے. تو کئی دنوں تک اب یہی خبریں بھی چلتی رہیں گی اور یہ معاملات بھی گرم ہوتے رہیں گے. اچھا سر, ابھی ہم بریک میں بھی جو بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے پنجاب میں ایک اور طرح کا چیلنج تھا. پرفارمنس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی پرفارمنس ان کی رہی ہے, لیکن وزیر اعظم کی سیٹ پہ آگے پالیسی کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے انتظام کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ میں ان 13 جماعتوں کو بھی دیکھنا ہے جو حکومتی بینچز پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. پلس عمران خان صاحب کو انہوں نے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں یا روڈ پہ آتے ہیں, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو بیک وقت 3-4 بڑے چیلنجز میں پھر بھی ان کو پرفارمنس آؤٹ کلاس دینی ہوگی پبلک کی نظر میں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, میرے خیال میں 6 گھنٹے کی نیند نہیں کر سکیں گے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. دیکھیے میرے خیال میں آپ کو بتاؤں اگر جو براڈ جو شہباز صاحب کے جو براڈ چیلنجز ہوں گے بڑے اگر میں موٹی باتیں کروں, سب سے پہلے یا ان کی گورنمنٹ کا میں ایسے کہتا ہوں جو بھی گورنمنٹ نہیں آ رہی ہے, پہلا ہوگا کہ آپ نے فوری طور پر جو گورننس کرنی ہے اس میں آپ کے 2-3 کون سے ایسے ہدف ہیں جن کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور جن کی بنیاد پہ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اچھا کام کیا ہے جو ان لوگوں سے نہیں ہو رہا تھا. بہت لمبا آپ اپنی پلیٹ بھر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. پہلی چیز تو وہ ہوگا. دوسری چیز ہوگی بہت اہم اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات, اور یہ خاص طور پر پی ایم ایل این کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس طرح کا ان کا ماضی ہے اور جو ہسٹری اور جو ایک تلخ جو ایک ایکسپیرینس رہے ہیں پچھلے چند سالوں کے, اس کی روشنی میں اب یہ گورنمنٹ واپس آ رہی ہے. شہباز صاحب کیونکہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو ان کے لیے قدرن آسانی ہے. اور نون لیگ کی ہسٹری میں پہلے پاورفل پرائم منسٹر ہوں گے جو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب بھی تھے اس سے پہلے. نہیں ان کے تعلقات تو پھر ہاں اس طریقے سے بالکل. تو شہباز صاحب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پی ایم ایل این کا جو ایک امیج ہے اور جو ایک روایتی تعلقات جو کہ کشیدہ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ایک ورکبل ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. تو وہ دوسرا ہوگا. تیسرا میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ نے اس گورنمنٹ کو جو آپ نے پہلے ذکر کیا اتنی زیادہ جس میں جماعتیں ہیں ان کو کس طریقے سے ساتھ لے کر چلنا ہے اور وہ اختلافات جو ایک نیچرل سی چیز ہے ان کو گورنمنٹ پہ حاوی نہیں ہونے دینا. اور چوتھی چیز ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کچھ بھی وہ کرنے جائیں گے اس کو نہ صرف یہ کہ کیسے مینج کرنا ہے بلکہ اس کو کاؤنٹر بھی کیسے کرنا ہے. تو یہ 4 بڑے چیلنجز ہیں جو نظر آ رہے ہیں. ٹائم ان کے پاس کم ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کب الیکشن میں جائیں گے. اور اس میں ایک آخری چیز جو میں ایڈ کر دوں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایک اپوائنٹمنٹ. وہ بھی بہت امپورٹنٹ, وہ بھی ہونی ہے. تو اگر تو اگلے 5-6-7 مہینے میں 8 مہینے تک الیکشن نہیں کروا رہے تو پھر یہ سارے کام جو ہیں انہوں نے کرنے. اگر یہ فوراً الیکشن میں جا رہے ہیں چند مہینوں کے بعد تو پھر ظاہر بات ہے ان کی ترجیحات جو ہے وہ چینج ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, آخری 1 منٹ ہے میرے پاس. ایک جنرل سے اگر میں کویسچن آپ سے کروں,
آج فواد چودھری صاحب جب بات کر رہے تھے ریزگنیشن کی تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ حکومت کی کسی طور پہ قبول نہیں ہوگی، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں یا اس قسم کی بات، تو ہم جو ہے استعفے دے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی تو بھی جو حزب اختلاف تھی وہ بھی یہی کہتی تھی کہ ہم استعفے دے دیں گے، اور پی ڈی ایم ای آپشن بھی سامنے رکھا گیا تھا. تو ہمیشہ سیاستدانوں کو یہ چیز کیوں ریئلائز نہیں ہوتی کہ ہم اپوزیشن بینچز پہ بھی بیٹھ کے پرفارمنس دے سکتے ہیں یا عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. دیکھیے اگر یہ احساس ہو جائے تو پھر تو ہماری جو یہ ایک بہت تلخ جو ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن میں وہ ختم ہو جائے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے. ہم نے یہ دیکھا کہ جو ابھی جو یہ پچھلے 3 سال گزرے ہیں اس میں اپوزیشن تو شاید پھر بھی چاہ رہی تھی کہ ہم کسی طریقے سے کوئی ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں، لیکن حکومت کا، اس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو رویہ تھا وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب دیکھنا یہ کہ ان لوگوں کا رویہ کیسے ہوتا ہے. اب ہمیں فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمیں تو کھیلنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اسمبلیز میں آ بھی جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی دیکھنے کو کہ کیا اس اگلی جو اسمبلی ہے اس میں کچھ بہتری نظر آتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ ناظرین، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.